Assalamu alaikum students, welcome to the 31st lecture of Introduction to Cultural Anthropology. Today we are going to be talking about a very interesting topic once again, which is that of ideology. It's a topic that we had begun talking about earlier, and I'm going to continue trying to highlight other important features in it. If you recall from the last lecture, we had basically tried to draw some links between ideology and culture. In that regard, I had tried to emphasize and highlight the importance of ideology in current circumstances, to give you some of the negative features as well of ideology, vis-a-vis gender ideology, vis-a-vis ideology being used by the ruling classes to try and convince everyone else in that society that that's the only way that things can exist. I also gave you the name of a very important intellectual by the name of Gramsci, Antonio Gramsci, who wrote about this idea called hegemony, and how within the idea of hegemony, an ideology presents itself as having the only possible, legitimate, relevant, exact response to surrounding circumstances. So that is a way for ideology to try and convince everyone by saying that that is the only solution, the ideology and the way of being that is existing within a society is the only solution, and there are no alternatives. So Gramsci pointed this out about 50 or 60 years ago, and he did so very convincingly. And now what we're going to do today is try to take this idea of ideology, look at further features in ideology, and try to again highlight why ideology is important for those who are concerned with human beings and those who are concerned with human culture. Now let us begin by looking at some epistemological issues. The epistemological issues that we're going to talk about, this is a term that I had used earlier as well. Epistemology basically looks at meaning, the idea of meaning, how meaning is formulated, how meaning is constructed, what meaning itself means. So it's a philosophical issue. And when one is trying to look at ideology, there is a certain element of philosophy which comes into looking at ideology. So let us try to look at these sort of larger issues concerning ideology. The first of these is that while challenging existing beliefs is encouraged, the dominant mindset can prevent other theories from being advanced. اب اس میں جو ایک انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈومیننٹ مائنڈ سیٹ، یعنی کہ وہ مائنڈ سیٹ یا وہ آئیڈیالوجی جو کہ سوسائٹی میں یا کلچر میں ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے، ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ اپنی ہی اہمیت کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہے. اب اس میں دا تھنگ ٹو نوٹ از دیٹ جب اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنے ہی انداز کو آئیڈیالوجی جب ہائی لائٹ کرتی ہے تو اٹ ٹرائز ٹو ڈو سو یوزنگ اٹس کنونسنگ پاور, یوزنگ اٹس سمبلس. اٹ ٹرائز ٹو بیسکلی کنونس پیپل دیٹ اور جو حالات ہیں ان کا جائزہ لیتے ہوئے حالات کا پاسبلی کوئی اور مطلب جو ہے وہ نہیں نکل سکتا سوائے کہ اس آئیڈیالوجی کے تحت جو کہ رولنگ کلاسز یا ڈومیننٹ جو کلاسز ہیں وہ جو پیش کر رہی ہیں. سو اٹس بیسکلی اے سیلف جسٹیفائنگ میکینزم. اب یہ آئیڈیالوجی، کوئی بھی آئیڈیالوجی ایسی نہیں ہے جو کہ یہ کلیم کرے گی کہ جی ہم نے جتنا حالات کا جائزہ لیا ہے اس کے مطابق ہمیں تو یہی سمجھ آئی ہے، ہم تو یہی فیل کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے سے کوئی بہتر آئیڈیالوجی ہو. زیادہ تر جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ کلیم کرے گی کہ it is the best solution, it provides the best solution given the circumstances, and یہ ایک فطرتاً
ایک ٹریٹ ہے آئیڈیالوجی کا. اب جب یہ ٹریٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جی آئیڈیالوجی جو ہے ایک طرف تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتی ہے, دوسری طرف وہ باقی آئیڈیالوجیز کو ڈیگریڈ کرتی ہے بائی سیئنگ کہ یہ لوگ تو ریڈیکلز ہیں دوسری آئیڈیالوجی والے. اب وہ جب آئیڈیالوجی دس از اے ایپسٹیمولوجیکل ایشو کہ آئیڈیالوجی جب اپنی بات تو کر رہی ہے بٹ وہ پھر جب اپنی بات کر رہی ہوتی ہے اٹ ڈز سو ان اے وے کہ اٹ ٹرائز ٹو کانشیسلی ایکسکلوڈ ادر پاسبل ایکسپلینیشنز. اس کے کرنے کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپوزیشن کی اگر کوئی آواز آئے کہ آپ کی آئیڈیالوجی اس چیز کو نہیں دیکھ رہی تو یہ آئیڈیالوجی کوئکلی اس چیز کا اعتراف کر کے اس کو اپنی ایکسپلینیشن کے رنگ میں رنگ دیتی ہے. So it takes on the challenges of the opposition and tries to incorporate those challenges and provide explanation for those challenges on the basis of its own ideology. اب اس کے لیے آپ مثال یہ لے سکتے ہیں کہ اب کیپٹلزم یا کمیونزم جو ٹرمز ہیں وہ یہ نہیں کہ 1930s میں کوائن ہوئی ہیں ٹرمز اینڈ بس سب کچھ انہوں نے جو آئیڈیالوجی پیش کرنی تھی وہ ہو گئی ہے. نہیں, دوز آئیڈیالوجیز آر ایوالونگ اینڈ اپنی ایوولوشن کے اندر وہ جو کرنٹ حالات میں چیلنجز دیکھ رہی ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہیں. کیپٹلزم اپنے نظریے سے, کمیونزم اپنے نظریے سے, اینڈ کیپٹلزم کی بھی کئی شاخیں ہیں, کمیونزم کی بھی کئی شاخیں ہیں. اینڈ وی ول ٹرائی ٹو ٹاک اباؤٹ دس particularly this idea of communism and within capitalism this idea of free trade. So ابھی ہم مزید جا کر اس کے اوپر غور کریں گے. اب ایک اور چیز یہ ہے کہ دا فلاسفی آف سائنس, اب ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ دا فلاسفی آف سائنس موسٹلی ریڈیوسز دا امپیکٹ آف پرائر آئیڈیالوجیز سو دیٹ سائنس کین پروسیڈ ود اٹس پرائمری ٹاسک وچ از اکارڈنگ ٹو سائنس ٹو کریٹ نالج. اب اگر آپ سائنس کی مثال لیں تو سائنس جو ہے وہ ایک بڑے انٹرسٹنگ انداز سے ڈومیننٹ جو مائنڈ سیٹ ہے ایک وہ بھی بن گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اس طرح کی سائنس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ باقی اور آئیڈیالوجیز کو ڈی لیجٹمائز کر دیتی ہے اور وہ کسی اور طرح کی آئیڈیالوجی کو اپنے مقابلے میں نہیں آنے دیتی. سو یہ سائنس میں ایک عجیب بات بھی ہے کہ سائنس بیسکلی ایک طرف تو انکریج کر, سائنس کا مطلب کیا ہے کہ جی ہم نئی سے نئی دریافت کریں آن دا بیسس آف امپیریکل ایویڈنس, جس چیز کی ایویڈنس ملے وہ تھیری بن گئی ہے, اور اگر تھیری جو ہے اگر اس کے لیے ایویڈنس نہیں ہے یا اگر ایسی ایویڈنس ہے کہ وہ تھیوری کو ڈسپروو کر رہی ہو تو وہ ہائپوتھیسس ہم ریجیکٹ کر دیں گے. ایز یہ اب سائنٹیفک بیسس ہے فار میکنگ اے ہائپوتھیسس, ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں تھوڑی سی. سو اب یہ سیمنگلی تو یہ لگتا ہے کہ جی سائنس جو ہے وہ بہت نیوٹرل ہے, بٹ اگر آپ سائنس کو ایپسٹیمولوجیکل اینگل سے دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں کہ سائنس کی میننگ کیا ہے اور سائنس کیسی ووکیبلری یوز کرتی ہے, کیسی آئیڈیالوجیکل پوزیشننگ کرتی ہے, تو یہ نوٹس کیا جا سکتا ہے کہ سائنس ایک طرف تو لگتا ہے کہ سائنس کہہ رہی ہے کہ سائنس انکریجز knowledge, all types of knowledge, all types of questioning, مگر سائنس کے اندر بھی اور یہ کئی کلچرل اینتھروپولوجسٹ کئی اور سوشل سائنٹسٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جی سائنس جو ہے وہ اتنی نیوٹرل چیز نہیں ہے. سائنس میں اگر آپ دیکھیں کہ اب سائنٹیفک انویسٹیگیشن تو کسی بھی چیز پر ہو سکتی ہے, مگر سائنس کے اندر بھی پرائیورٹیز ہیں, سائنس کے اندر سیاست ہے, بیکاز سائنسدان جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے پیسے آنے ہوتے ہیں, اس کو کہیں نہ کہیں سے ڈائریکشن ملتی ہے کہ جی آپ سائنٹیفک پرنسپل کو استعمال کرتے ہوئے فلاں چیز کی انویسٹیگیشن کریں, فلاں چیز جو ہے وہ بنائیں. سو سائنس از آلسو اے گائیڈیڈ, اٹس اے گائیڈیڈ کویسٹ فار نالج. سو ضروری نہیں ہے کہ سائنس جو ہے کہ وہ بس نالج کی تلاش میں جو چیز نظر آئے اس کے پیچھے جو ہے وہ انویسٹیگیشن جو ہے سائنس اپنی شروع کر دے. اٹس ناٹ لائک دیٹ.
مطلب سائنس ڈیلز ود پولیٹیکل ریالٹیز, ود اکنامک ریالٹیز, فنڈنگ کے مسئلے ہوتے ہیں. سو سائنس بھی جو ہے وہ بھی ایک محدود قسم کی ریسرچ کرتی ہے, ایک گائیڈڈ قسم کی ریسرچ کرتی ہے. سو ایک تو یہ بات ہو گئی ٹو فار اس ٹو ریئلائز کہ سائنس جو ہے وہ اتنی نیوٹرل اینڈ آبجیکٹو چیز نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سائنس سیمنگلی تو اٹ says کہ جی all quests of knowledge are fine, but if someone were to try and say کہ hypothesis construct کرنے کا جو طریقہ ہے وہ from a philosophical viewpoint جو ہے وہ اتنا correct نہیں ہے, کیونکہ it tries to pick up small amounts of empirical evidence and tries to reinforce its own theories. تو یہ اس طرح کا criticism جو ہے وہ سائنس برداشت نہیں کرے گی. سائنس ول سے کہ جی یہ تو ہمارا کرٹیسزم جو ہے یہ تو دس از ٹوٹلی irrational, دیر از نو بیسس فار دس کائنڈ آف ہائپوتھیسس. سائنس کا یہ کہ سائنس میں سینس آف سپیریورٹی تو بہت ہے. آئی مین یو کین نوٹس کہ آپ میڈیسن لے لیں, آپ کوئی اور فینومینا, سوشل فینومینا کو سمجھانے کی کوشش لے لیں, جہاں پر سائنٹیفک ٹول نہیں یوز ہوں گے, جہاں پر سروے کے سوال نہیں یوز ہوں گے, جہاں پر کوئی لیبارٹری سیٹنگ میں ایکسپیریمنٹ نہیں ہوئے گی, تو یا جہاں پر ہائپوتھیسس کنسٹرکٹ نہیں ہوگا اور اس کے لیے ایویڈنٹ فیکٹس کلیکٹ نہیں ہوں گے, تو سائنسدان ول ویری ایزیلی سے کہ جی یہ تو لوگوں کا خدشہ ہے, لوگوں کا تاثر ہے, اور اس میں کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے اس بات میں. سو سائنس ڈزنٹ اونلی اپلائی ٹو دا نیچرل سائنسز, سائنس applies to the social sciences as well. I mean, one can use scientific principles to look at our everyday surroundings, to look at human interaction, to look at economic exchange systems. So science and rationality جو ہے وہ basically ایک قسم کا نظریہ ہے. It's an ideology in itself, and that ideology tries to defend itself by seeming to encourage all types of knowledge, but the types of knowledge that disprove science ان کے خلاف پھر ڈیفینسو ہو جاتی ہے. وہ سائنس کے اگر کوئی کرٹیسزم کرنے کی یا سائنٹیفک میتھڈ کی کوئی کرٹیسزم کرنے کی کوشش کرے تو سائنس بیکمز ویری ڈیفینسو. اینڈ what science does is science expands its mechanism, its procedures, its ways of thinking into other disciplines. مطلب یہ ذرا ایک کنسیپچل چیز ہے, اینڈ آئی ہوپ دیٹ آپ مجھے فالو کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک کرنٹ اس وقت جو ڈبیٹ چل رہا ہے فلاسفی میں, اینڈ سوشل سائنٹسٹ بھی اس سے کنسرنڈ ہیں, کلچرل اینتھروپولوجسٹ بھی کنسرنڈ ہیں, وہ دیٹ از ریگارڈنگ ایپسٹمالوجی, اٹ از ریگارڈنگ میننگ. یہ لنگوسٹکس سے بھی منسلک ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں. سو اس میں بیسکلی یہ ہے کہ آپ سائنس جیسے ایک سیمنگلی فیئر اور نیوٹرل چیز کو بھی دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ جی سائنس جو ہے اس میں بھی سینس آف سپیریورٹی ہے, اس میں بھی ایک قسم کی آئیڈیالوجی ہے. سائنس جو ہے وہ ایک اپنے ہی طریقے کو, ویسے تو کہتی ہے کہ سارے طریقے بس انفارمیشن اور نالج کی خاطر سب کچھ صحیح ہے, مگر سائنس کا اپنا بھی جو طریقہ ہے وہ سیاسی اور سماجی فیکٹرز کی وجہ سے وہ بھی ایک چارٹڈ ٹرین جو ہے فالو کر رہی ہے, وہ بھی ایک پرٹیکولر ٹائپ آف نالج حاصل کر رہی ہے سائنس. اور اس میں مثالیں کئی ہیں. آئی مین اف یو لک ایٹ دا اماؤنٹ آف scientific know-how invested into weaponry as opposed to investigations into healthcare, you can realize what I'm trying to say. what I'm trying to say, آپ کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں دیکھ لیں جو اتنی ہیوی انویسٹمنٹس کرتی ہے انٹو دا ڈیفینس بجٹ اینڈ سائنس سے وہ ریڈار سرویلنس سسٹمز وغیرہ لینے کے لیے, اگر وہی انویسٹمنٹ اگر اتنا ہی پیسہ جو ہے اگر وہ اسکولوں میں جائے, ایجوکیشن میں جائے, تو ان کا اسٹیٹ آف ایجوکیشن جو ہے وہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. سو سائنس بھی جو ہے اب وہ زیادہ تر ٹینڈنسی ہے کہ اپنی دفاع کے لیے اور اس طرح کی جو ہائی فلائنگ سائنٹیفک اکمپلشمنٹس ہیں, چاہے وہ خلا میں جانا, اسپیس میں جانا, اس کے اوپر پیسہ انویسٹ ہوتا ہے. بٹ سائنس کا یہ نہیں ہے کہ اٹ از جسٹ سائنٹسٹ
sitting there every day, جو ان کو آئیڈیا آئے, جو نالج میں ان کو لگے کہ یہ ضروری سوال ہے, اس کو حل کرنے بیٹھ جائیں. نو, آئی مین دے ہیو آرگنائزیشنز جہاں سے ان کو فنڈنگ آ رہی ہے, جہاں سے ان کو ڈائریکشن آ رہی ہے, اور وہ پھر اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں. تو سائنس بھی جو ہے وہ ایز این اگر آپ آئیڈیالوجی کے تحت اس کو سمجھیں تو سائنس بھی جو ہے اس کی ایک اپنی پکی آئیڈیالوجی ہے, اپنی ایک ویژن ہے, اور وہ ویژن از انفارمڈ بائی ادر کنسیڈریشنز. اور سیکنڈلی اس ویژن کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی کمپیٹنگ کرٹیسزم آ جائے تو سائنس جو ہے وہ اس کرٹیسزم کو کائنڈلی ریسیو نہیں کرتی, اینڈ سائنس ٹرائز ٹو ایکسپینڈ اٹس میتھڈالوجی انٹو ادر سبجیکٹس. اب میڈیسن کی آپ مثال لے لیں, آپ سوشل سائنسز میں اور اکنامکس کی مثال لے لیں, دیر آلسو سائنٹیفک میتھڈز آر بینگ یوزڈ. So science has expanded its methodology into the study of various other phenomena. یہ ذرا شاید آپ کو جو ہے یہ بات ذرا گرے ایریا ہے, کیونکہ یہ اس طرح کی بات ہے کہ آج کل بھی پوسٹ گریجویٹ لیول پر بھی اگر لوگ جو پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں, دے آر آلسو کنسرنڈ ود دیز ایشوز. بٹ ہم ابتدائی سینس میں ہمیں بھی ایٹ لیسٹ ہیو ٹو بی ایبل ٹو ریئلائز کہ سائنس جو ہے, سائنس اٹ سیلف از اے کنسیڈرڈ این آئیڈیالوجی, اینڈ بی جو سائنس کی آئیڈیالوجی ہے اس کی بھی تنقید ہو سکتی ہے کہ سائنس جو ہے وہ اٹ از ناٹ ایز آبجیکٹو اینڈ ایز نیوٹرل ایز اٹ سیمز. جس طرح ہم سیاست کا کہتے ہیں یا اکنامکس کا کہتے ہیں کہ وہاں پر سرٹن رولنگ کلاسز ہیں, ان کی آئیڈیالوجی بنتی ہے, سرٹن پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنی آئیڈیالوجی بناتے ہیں, اسی طرح سائنس جو ہے وہ بھی اپنی ایک قسم کی آئیڈیالوجی اور اپنے پروسیجرز کو پریفرنس دیتی ہے. سو دس از دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر. اب دیر آر کرٹکس who view science as an ideology in itself and called scientism. اب یہ جو میں اتنی آپ سے لمبی تمہید باندھ رہا تھا وہ بیسکلی اگر آپ ایک ٹرم میں اس کا اگر جز دیکھیں تو وہ سائنٹزم جو ہے, سائنٹزم ایک ٹرم ہے, یہ لنگوسٹ وغیرہ جو ہیں یہ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ جی سائنٹزم جو ہے وہ بھی ایک قسم کی آئیڈیالوجی ہے. دیر از این آئیڈیالوجی ایون behind science. And cultural anthropologists are interested in this because, like we've said, کہ یہ جو سائنس کا طریقہ ہے, this has gone into the study and influenced the study of other subjects also, like economics, like psychology, and even culture. اب کلچر میں سرویز وغیرہ جو ہوتے ہیں تو اس میں سائنٹیفک میتھڈ جو ہے اس کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے. اگر اور طریقوں سے جائزہ لینے کی کوشش کی جائے تو سائنس دان جو ہیں وہ کہیں گے کہ اس میں تو آپ نے سائنٹیفک بیسس پہ انفارمیشن ہی نہیں کلیکٹ کی ہے. سو دیر از اے ٹسل بٹوین ویز آف نوئنگ, اینڈ سائنس جو ہے وہ کلیم تو کرتی ہے کہ اٹ از دا کویسٹ فار نالج, بٹ موسٹ آف دا ٹائمز ان دا پریکٹیکل ورلڈ سائنس از دا کویسٹ آف اے پرٹیکولر ٹائپ آف نالج. It is the quest to make a faster aircraft rather than trying to discover a more effective means of eradicating a particular disease. So یہ priorities جو ہیں سائنس کی وہ economics, politics and various اور compulsions کی وجہ سے influence ہوتی ہیں. So یہ scientism جو ہے یہ اس طرح کی چیزوں کو study کرتے ہوئے سائنس کی آئیڈیالوجی کو دیکھ رہا ہے. اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ وی کین ناٹ افورڈ ٹو گو, سنس یہ جو کورس ہے اس میں وی ہیو ٹو ٹیک این اوور ویو کہ کلچرل اینتھروپالوجی میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اس لیے ہم نے پہلے ہی لیکچر میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جی کلچرل اینتھروپالوجی تو ایک برانچ ہے, آپ کو یاد ہوگا کلچرل اینتھروپالوجی کے علاوہ پھر اور بھی برانچز ہیں جس میں لنگوسٹکس ہے. اب اسی طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ جی کلچرل اینتھروپالوجی جو ہے وہ ملٹی ڈسپلنری ہے, اس لیے ہم سیاست کو, اکنامکس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. فار اے کلچرل اینتھروپالوجسٹ they have to be able to understand political and economic forces and the implications of these forces
ان کلچر, کیونکہ کلچر جو ہے وہ اکنامکس سے بہت متاثر ہوتا ہے, سیاست سے متاثر ہوتا ہے, اینڈ کلچرل اینتھروپالوجسٹ ہیز ٹو کنسیڈر دیز تھنگس. سو اب ہم چلتے ہیں ٹورڈز پولیٹیکل آئیڈیالوجی. پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو ہے اس میں اٹ از اے سیٹ آف آئیڈیاز اینڈ پرنسپلز دیٹ ایکسپلینز ہاؤ دا سوسائٹی شوڈ ورک اینڈ آفر دا بلو پرنٹ فار اے سرٹن سوشل آرڈر. اب پولیٹیکل آئیڈیالوجی کیا کرتی ہے؟ اف یو ریمبر کہ ہر سوسائٹی میں سوشل کنٹرول اینڈ سوشل آرڈر جو ہے وہ لازمی ہے, بہت ضروری ہے, ورنہ سوسائٹی کین ناٹ فنکشن. سو ایک جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اس کا ایک پورا پلان ہونا جو ہے وہ لازمی ہے. اٹ کین یوز سرٹن کلچرل میٹافورز, اٹ کین یوز سرٹن سمبلز اینڈ try and popularize itself among the masses, but at the end of the day it has to be able to provide a certain amount of social control. اگر social control, کیونکہ آئیڈیالوجی میں ہم دو چار لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, we are talking about entire nations. So اس نیشن کی آئیڈیالوجی کے لیے there needs to be a certain amount of order and control. ورنہ تو وہ سوسائٹی میں اگر کنٹرول نہیں ہوئے گا, آرڈر نہیں ہوئے گا, تو وہ پھر سوسائٹی فنکشن کیسے کرے گی؟ سو ایک جو سیاسی آئیڈیالوجی ہے اس کے لیے لازمی ہے ٹو بی ایبل ٹو پرووائڈ سوشل آرڈر. وہ جو بھی اپنا سسٹم, اپنا نظریہ پیش کرتی ہے دنیا کے بارے میں اور گیون حالات کے بارے میں, اس میں کچھ نہ کچھ ترتیب ہونی لازمی ہے, اینڈ وہ ترتیب ایسی فنکشنل ترتیب ہوئے کہ پھر جو سسٹم ہے وہ چل سکے, فنکشن کر سکے, اینڈ سوشل آرڈر اس سسٹم میں ہو سکے. سو دس از اے ریکوائرمنٹ فار اینی پولیٹیکل آئیڈیالوجی. اب جو دوسری چیز ہے پولیٹیکل آئیڈیالوجی میں وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی لارجلی کنسرنز اٹ سیلف ود ہاؤ ٹو ایلوکیٹ پاور اینڈ ٹو واٹ اینڈز اٹ شوڈ بی یوزڈ. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم جب پولیٹیکل آرگنائزیشن کی ہم نے ابھی تھوڑی لیکچرز پہلے بات کی تھی, تو وی سیٹ کہ جی کوئی بھی پولیٹیکل سسٹم جو ہے اٹ از نیسسریلی اے ڈیفینیشن آف اے پولیٹیکل سسٹم کہ وہ پاور کا جو میکینزم ہے, پرٹیکولرلی وین اٹ کمز ٹو اے اسٹیٹ. اب اسٹیٹ جو ہے اٹ ہیز اے مونوپولی آن پاور. سو اب اسٹیٹ کا جو سسٹم ہے, and if we are talking about countries and political power and political organization, then we also have to look at power, the issue of power, کہ پاور جو ہے وہ کیسے کنٹرول کی جا رہی ہے. پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو ہے وہ اس میں اتنی جان اس لیے ہے اور اتنی اہمیت اس کی اس لیے ہے کیونکہ آئیڈیالوجی کے تحت ہی پاور ایکوائر کی جاتی ہے. اب لوگ جب ایک نئی آئیڈیالوجی بناتے ہیں, دے وانٹ ٹو ری شفل این ایگزسٹنگ سسٹم, تو جب وہ ری شفلنگ کر لیتے ہیں تو پھر پاور کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. سو دس پاور بیسکلی is very much a part and parcel of political ideology, and then the political ideology has to decide how that power should be redistributed. It has to decide how to change the status quo. اگر آپ فرض کریں ایک پولیٹیکل سسٹم اسٹیبلشڈ ہے اور ایک نئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی آئی ہے وچ پرپوزز ٹو چینج دا رولرز, ٹو چینج دا سسٹم آف پروڈکشن, تو اس میں وہ جو اکنامک سطح پر, سیاسی سطح پر تبدیلیاں لانا چاہتی ہے ایک آئیڈیالوجی, تو جب وہ ان پاور آ جائے گی وہ آئیڈیالوجی, تو وہ پھر جو پولیٹیکل سسٹم بنائے گی اس میں اٹ ہیز ٹو ری ایلوکیٹ پاور, کہ جی ہم نے تو اس طرح کے لوگوں کو پاور زیادہ دینی ہے, ایسے لوگوں کو ہم نے سامنے لے کر آنا ہے, ایسے لوگوں کی ہم نے کیبنٹ بنانی ہے اف اٹس اے اسٹیٹ سسٹم. سو یہ جو ری شفلنگ آف پاور ہے یہ دس از پارٹ اینڈ پارسل آف اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی. اب کیونکہ ہم اتنی تھیوریٹیکل باتیں کر چکے ہیں ود دی آئیڈیا آف لنگوسٹکس پچھلے لیکچر میں, ابھی بھی ہم نے تھوڑی سی کنسیپشل لیول پر, تھنکنگ کے لیول پر, تھیریز کے لیول پر باتیں کر دی ہیں ود ٹاکنگ اباؤٹ دی آئیڈیا آف سائنٹسزم ایٹسٹرا. اب ہم کوئی ایگزامپلس کی طرف چلتے ہیں. سو وی کین سی کہ جی یہ جو تھیری ہے اس کا پھر ریئل لائف میں جو چیزیں ہوئی ہیں
اور ہو رہی ہیں اس سے کیا اس کا جوڑ ہے. سو لیٹس ٹرائی ٹو ڈو دیٹ ناؤ. One of the most influential and well-defined political ideologies of the 20th century was communism. اب میں آپ کو کمیونزم میں تھوڑا تھوڑا اس کا شرما کر ذکر کر رہا تھا آپ سے, بٹ اب ہم جم کے کمیونزم کی بات کرتے ہیں. اب یہ کمیونزم جو چیز ہے یہ 20th سینچری جو ابھی ہماری سینچری یہ پوری گزری ہے, یہ اس سینچری کے اندر اٹ واز اے یونیک اینڈ اے ویری انٹرسٹنگ فینومینا. It was interesting and unique and very powerful particularly because it tried, the ideology tried to reshuffle power from those who had power and tried to give it not to those who could also have power, who should also have power, who were also powerful. No, it tried to give power to those who didn't have any power. اس میں مطلب وہ جو کانسیپٹ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ جو سب سے اوپر اگر 100 لوگ ہیں تو اور 10 کے پاس پاور ہے تو ان 10 سے چھین کر باقی 10 میں یا باقی 15 میں دے دی جائے پاور. اٹ واز کہ وہ جو 100 جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے جو نیچے ہزاروں لوگ ہیں ان ہزاروں لوگوں کے پاس پاور ہونی چاہیے. سو کمیونزم کا پرنسپل جو تھا وہ اس سطح پہ تو بہت انٹرسٹنگ تھا. آئیڈیالوجی کمیونزم کی خاصی انٹرسٹنگ ہے. ابھی ہم وی ول لک ایٹ سم آف دا تھاٹس behind communism and the person who is largely responsible for formulating the ideology of communism, and پھر تھوڑا سا ہم اس کا جائزہ لیں گے پھر کہ کمیونزم کے ساتھ ہوا کیا. جب کمیونزم کی واقعی آئیڈیالوجی دنیا میں امپلیمنٹ کی گئی تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا. ہم یہ میں آپ کو مثال جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب کمیونزم جو تھا was based on the original formulations of Karl Marx and Friedrich Engels. اب یہ جو اینگل اینڈ مارکس تھے یہ دو تھنکرز تھے, بڑے پرومیننٹ تھنکرز تھے. انہوں نے پوری دنیا کے حالات کا, اکنامک سسٹمز کا جائزہ لینے کی کوشش کی. انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ جی جو کرنٹ سسٹم ہے ورلڈ آرڈر کا, مینز آف پروڈکشن کا, جس میں ظاہر ہے سیاسی اور اکنامک ایسپیکٹ شامل ہیں, وہ ہائیلی ان ایکول ہے. دیر از اے بگ گیپ بٹوین دوز ہو ہیو اینڈ دوز ہو ڈو ناٹ ہیو. سو انہوں نے کمیونزم جو تھا اس کا آئیڈیا پیش کیا. اب کمیونزم میں انہوں نے یہ کہا کہ جی جو پولیٹیریٹ ہے, جو ورکر ہے, جو کام کرتا ہے, جو مزدور ہے, اس کو ہمیشہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے بائی دا بورژوازی. بورژوازی وہ لوگ ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں, لینڈ لارڈز ہیں, جو ایسیٹس کنٹرول کرتے ہیں. تو جو ایسیٹس کنٹرول کرتے ہیں پروفٹ ہمیشہ انہی کو ہوتا ہے, فائدہ ہمیشہ انہی کو ہوتا ہے, اور جو مزدور بیچارہ ہے وہ دن رات خون پسینہ کر کے اس کو بالکل کچھ بھی نہیں ملتا, ہمیشہ ایکسپلائٹڈ ہوتا ہے, بس دال روٹی چلا سکتا ہے. سو یہ دے سو اے ٹسل بٹوین دا بورژوازی اینڈ دا پولیٹیریٹ, اینڈ کمیونزم ٹرائی ٹو انویسٹ دی آئیڈیا آف پاور ان ٹو دا اسٹیٹ سسٹم. سو کمیونزم میں یہ تھا کہ بیسکلی جو پولیٹیریٹ ہے, جو عام آدمی ہے, اس کے پاس پاور ہونی چاہیے, اس کے پاس کنٹرول ہونا چاہیے, اور وہ جو ہے اس کو ریوارڈز ملنے چاہیے, ناٹ اے ہینڈ فل آف پیپل. اب انفارچونیٹلی, اینڈ یہ ایک تو یہ بات ہے کہ کمیونزم واقعی ہی امپلیمنٹ ہوا. رشیا, ایز یو آل پروبیبلی نو, ٹو اے سرٹن ڈگری, چائنا فار several decades closely adopted this system at the political level. So this ideology was implemented. یہ واقعی دنیا میں امپلیمنٹ ہوئی ہے آئیڈیالوجی, مگر اس میں جو ایک اور ابھی تک لوگ ہیں who have communist sympathies. چائنا میں تو کمیونزم کا اس وقت بھی بہت انفلوئنس ہے, اور بھی دنیا میں کئی لوگ ہیں who feel کہ کمیونزم شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آیا, انہوں نے صحیح طرح امپلیمنٹ نہیں کیا. کمیونزم میں ابھی بھی بہت جان ہے, لوگ
ایسے آپ کو پولیٹیکل سائنٹسٹ ملیں گے جو ابھی بھی یہ بات کریں گے. مگر دا انٹرسٹنگ the unfortunate rather thing is that جب کمیونزم بالخصوص رشیا میں امپلیمنٹ ہوا تو وہاں پر یہ ہوا تھا کہ اب ظاہر ہے جب پولیٹیریٹ ہے, جب عام بندہ ہے, ہر عام بندے کو تو سیاسی پاور نہیں مل سکتی تھی, سو دے ہیڈ ٹو بی اے اسٹیٹ سسٹم. رشیا میں یہ کوشش کی گئی کہ اسٹیٹ جو ہے وہ سارے مینز آف پروڈکشن, وہ ساری انڈسٹری, سارے ایگریکلچر کو کنٹرول کرے گی, اینڈ اٹ ول انشور کہ اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے پھر ریوارڈس کی وہ سب کو برابر ہو. سو وہاں پر یہ ہوا کہ اور جتنی جو پرانے جو ایلیٹس تھے ان سے قبضے زمینوں کے کر کے ان کے ٹائٹلز وغیرہ جو تھے وہ چھین لیے گئے, ان سے پاور چھین لی گئی. بٹ ایز اے ریزلٹ یہ ہوا کہ انفارچونیٹلی ان رشیا ایک نئی رولنگ کلاس پیدا ہو گئی وچ واز دا بیوروکریسی. اب کیونکہ پورے اس نظام کو چلانے کے لیے, اسٹیٹ کے سسٹم کو چلانے کے لیے, پلاننگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مین پاور کی تو ضرورت تھی, تو وہ مین پاور جو تھی وہ ایک نئی رولنگ کلاس بن گئی, اور غریب لوگ جو تھے they were not able to avail a lot of the advantages that they thought that they would under this political ideology. So communism کی experiment particularly in Russia was unable to remove poverty. اینڈ دین پھر اور بھی اس میں کمپلیکیشنز آ گئیں, ڈیفینس ریلیٹڈ ایشوز وغیرہ آ گئے. بٹ آئی جسٹ تھاٹ کہ میں آپ کو یہ لائیو ایک ہماری ریسنٹ ہسٹری میں سے ایک مثال دے دوں ٹو شو یو کہ آئیڈیالوجی اینڈ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ کیسے یوز ہوئی ہیں, اینڈ پھر ان کو یوز کرنے میں کیسے آئیڈیالوجیز میں تبدیلی آئی اور پھر دنیا پر کیا اثر ہوا ان کا. So these are matters that are of obvious importance at the cultural level also. The impacts that communism has had on the world have been significant. I mean, communism has influenced in Russia, it influenced public broadcasting, for example. It influenced what kinds of work people could do. It influenced their future, their life decisions, the way they thought, their religious beliefs. اب یہ پوری جو ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی آئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی سماجی زندگی پر بہت سارا اثر ہوا. سو دیٹ از وائی اٹس انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ فار اس ٹو بی ایبل ٹو ریئلائز دس. ایک تو میں نے آپ کو مثال دے دی ہے, اب اس کے علاوہ اور بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. ادر ایگزامپلز آف آئیڈیالوجیز انکلوڈ, پولیٹیکل آئیڈیالوجیز انکلوڈ anarchism, capitalism, fascism, social democracy. اب یہ جو مختلف مثالیں ہیں پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کی, اب جس طرح میں نے کمیونزم کی بات کی ہے اسی طرح کیپٹلزم ہے. اس کے برعکس ایک فلسفی ہے کہ جی بیسکلی اگر انسان انڈیویجول جو ہے اس کے پاس حق ہونا چاہیے کہ وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اپنی محنت کے اوپر ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہوئے وہ محنت کرے اور اس کو معاوضہ ملے, اور اسٹیٹ کا کوئی اس میں پروسیس میں دخل دینے کی اسٹیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دا اسٹیٹ شوڈ ناٹ ٹرائی ٹو کنٹرول اینڈ ریگولیٹ دا مینز آف پروڈکشن. اب یہ اس طرح کی جو تھنکنگ ہے یہ دنیا میں اس وقت تک بھی ہے, اس کی ویریشنز بھی ہوئی ہیں. دے آر سم اسٹیٹس وچ فیل کہ نہیں جی ٹوٹل کیپٹلزم تو نہیں ہو سکتا, یو کین ناٹ ہیو جسٹ پروفٹ میکرز رننگ دا انٹائر اکانومی, یو آلسو نیڈ دا اسٹیٹ ٹو اسٹیپ ان اینڈ سے کہ کئی چیزیں اسٹیٹ کنٹرولڈ ہیں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کرے. اور ابھی تک آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ اکراس دا ورلڈ پروموٹ کر رہے ہیں دی آئیڈیا آف کیپٹلزم ان ویریئس فارمز. نیو لبرلزم ہے مثال کے طور پر, اور یہ جب انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ جب غریب ممالک کو پیسے دیتے ہیں تو دین ان کے اوپر کنڈیشنالٹیز جو لاگو ہوتی ہیں وہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنی اکانومیز کو لبرلائز کریں, آپ اوپن کریں, آپ اسٹیٹ سسٹم کو کم کریں. سو یہ دس از ون فارم آف کیپٹلزم. سو یہ جو اس طرح کی آئیڈیالوجیز ہیں یہ ابھی تک دنیا میں ہیں. اب اینارکزم کی ایک اور بات ہم نے کی ہے. اینارکزم جو ہے, اینارکزم اسٹیٹس کے جی کوئی اوپر حکمرانی کرنے والے ہونے ہی نہیں چاہیے. انسان پیدا فری ہوا تھا,
اور مرے گا بھی اکیلا, تو یہ who are other people to tell us what to do. اب اسی طرح ایک انارکزم کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح ایک آئیڈیا ہے فیشزم کا. اب فیشزم بھی جو ہے یہ دنیا کو اس میں کافی ڈسٹربنسز آئی ہیں بیکاز آف فیشزم. فیشزم واز پریولنٹ ان اٹلی اینڈ ان نازی جرمنی, اینڈ اس کی وجہ سے دیر واز اے ورلڈ وار. سو فیشزم کا بھی جو آئیڈیا ہے یہ بھی ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے. دا پوائنٹ دیٹ now one tries to make up, we don't have the time here to go on talking about political ideologies, because at the end of the day this is cultural anthropology and not political science. But because of the interrelations we have to be able to understand کہ politics جو ہے and political ideologies جو ہیں یہ انسان کے اوپر ایک سسٹم لے کر آتی ہیں اور انسان کو افیکٹ کرتی ہیں. سو اس کی وجہ سے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز سسٹمس. اب میں یہ کروں گا کہ ایک سسٹم جس کی ہم بات کر چکے ہیں جو کہ کارل مارکس نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, دی آئیڈیا آف کمیونزم. اب ہم ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ٹو سی کہ اب یہ جو آئیڈیالوجی ہے کمیونزم کی یہ کیسے جو تھی یہ امپلیمنٹ کارل مارکس کی نظر میں یہ کیسے سسٹم جو تھا وہ چل رہا تھا. تو انہوں نے کمیونزم کا آئیڈیا پیش کرنے سے پہلے, آئیڈیالوجی کمیونزم کی پیش کرنے سے پہلے وہ دنیا کو کیسے دیکھتے تھے. سو ناؤ لیٹ اس ٹرائی اینڈ لک ایٹ دیٹ, اینڈ وی ول لک ایٹ اٹ particularly from the perspective of how an ideology controlled human beings. So ہمارا اس کے اوپر ایک کلچرل فوکس ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں اکنامک آئیڈیالوجی کی, کیونکہ جو کمیونزم کا آئیڈیا ہے وہ پولیٹیکل بھی ہے بٹ آلسو اکنامک بھی ہے. سو آئی مین when we look at it from a cultural angle we can also say that it was predominantly an economic idea because it was talking about means of production. مارکس نے کہا تھا کہ جی جو بورژوازی ہے وہ مینز آف پروڈکشن کو کنٹرول کر رہی ہے اور پولیٹیریٹ کو کوئی ریوارڈ نہیں دے رہی. جو اور پولیٹیریٹ جو ہے جو خون پسینہ ایک کر کر جو ہے وہ اپنے لیبر کے ذریعے چیزیں پروڈیوس کرتا ہے, مگر جسٹ بیکاز دا بورژوازی کنٹرولز دا مینز آف پروڈکشن تو وہ اس کو معاوضہ نہیں دے رہی ہے. سو اب جب مینز آف پروڈکشن کی بات ہوئے گی تو پھر ظاہر ہے اکنامکس انوالو ہوئے گی. اب ہم دیکھ رہے اس کو, ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں پہ کیا فرق پڑ رہا ہے, مگر ہم اس کو وی کین آلسو کال اٹ an economic ideology. So communism, in other words, can also be a political or an economic ideology. Having registered this fact, اب ہم ذرا مزید چل کر دیکھتے ہیں کہ مارکس نے اس کو کیسے دیکھا اس آئیڈیا کو. مارکس نے پرپوز کیا, مارکس proposed a base superstructure model of society. مارکس نے اس آئیڈیا کو, اس نظریے کو ایسے پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی بیس اور سپر اسٹرکچر کے سینس میں آپ دیکھیں ذرا سوسائٹی کو. ٹھیک ہے, سو ناؤ واٹ از اے بیس اینڈ واٹ از اے سپر اسٹرکچر. A base refers to the means of production of society, and next point is that the superstructure is formed on top of the base and comprises that society's ideology as well as its legal system and political system and religion. So اب جو بیس ہے وہ مارکس کی نظر میں it is things like means of production, جو بیسک باٹم لائن ہے کہ سوسائٹی کر کیا رہی ہے. اب انہوں نے کہا کہ جی بیسک مقصد سوسائٹی کا یہ ہے کہ وہ پروڈیوس کر رہی ہے, ہر سوسائٹی نے پروڈیوس کرنا ہے ٹو سروائیو. اور باقی جو سپر اسٹرکچر ہے وہ سارے بلیف سسٹمز, وہ ان کا ریلیجن, وہ ان کا رہنے کا طریقہ, وہ ان کے پولیٹیکل خیالات, وہ ان کے کسٹمز وغیرہ جو ہیں, یہ سارا سپر اسٹرکچر ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پولیٹیکل سطح پر جو ہیں ایک آئیڈیالوجی ان کو کنٹرول کر رہی ہے. سو مارکس بیسکلی in looking at people and in looking at cultures and looking at the influence of ideology tried to present a base superstructure model. اب انہوں نے کوئی نہ کوئی طریقہ تو پیش کرنا تھا جس کے بیسس پہ وہ پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لیں. سو
اس کے لیے انہوں نے یہ ماڈل پریزنٹ کیا. آئی ہیو ایکسپلین ٹو یو واٹ ہی مینٹ بائی بیس اینڈ واٹ ہی مینٹ بائی سپر اسٹرکچر. ناؤ آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں واٹ ایلس ہی سیڈ. مارکس proposed that the base determines the superstructure. مارکس نے کہا کہ جی جو باٹم لائن کام کر رہی ہے سوسائٹی ان آرڈر ٹو سروائیو, وہ جو انہوں نے اپنے کھانے پینے کا انتظام جو انہوں نے محنت کر کے جب وہ حاصل کر رہے ہیں, وہ جو ہے ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بائی اینڈ لارج جو سپر اسٹرکچر ہے, جو ان کا ویز آف بینگ ہے, جو ان کے لیگل سسٹمز ہیں, ان کی باقی جتنے بھی سسٹمز ہیں, وہ سارے بیس کی وجہ سے انفلوئنس ہو رہے ہیں. سو سپر اسٹرکچر تو ایک سپرفیشل لیول, ایک سپرفیشل سطح پر جتنی بھی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ساری بیس سے ان کا کنسرن ہے. یہ دیٹ واز ہز فرسٹ میجر پوائنٹ. دین اکارڈنگ ٹو مارکس the ruling classes control the society's means of production, so the superstructure and its ideology are determined according to the ruling class interests. اب انہوں نے کہا کہ جی جب بیس کو کنٹرول ہی رولنگ کلاس کر رہی ہے, مینز آف پروڈکشن زمین اگر رولنگ کلاس اون کر رہی ہے, زمین کے اوپر جو اگر کھاد اور فرٹیلائزر یوز ہونا ہے, جو سیڈ یوز ہونی ہے وہ رولنگ کلاس کی فیکٹری سے آ رہی ہے, تو ساری جب ایسٹس ہی رولنگ کلاس کے پاس ہیں تو پھر رولنگ کلاس کنٹرولز دا بیس. وین دا رولنگ کلاس کنٹرولز دا بیس, تو دین دا رولنگ کلاس ہیز دا پاور ٹو ڈکٹیٹ واٹ دا سپر اسٹرکچر شوڈ بی. دا رولنگ کلاس ہیز دا پاور ٹو ڈکٹیٹ کہ یہاں پر جوڈیشل سسٹم کیا ہو, یہاں پر لیگل سسٹم کیا ہو, یہاں کے لوگ کیسے بہیو کریں. یہ جو سارے میکنزمز ہیں یہ رولنگ کلاس کنٹرول کر سکتی ہے کیونکہ اٹ کنٹرولز دا بیس. اب مارکس کا تو یہ کہنا تھا کہ جو محنت کر رہے ہیں, جو مینز آف پروڈکشن میں خون پسینہ ایک کر رہے ہیں, دے شوڈ کنٹرول دا بیس. بٹ ہی نوٹسڈ, یہ انہوں نے پھر اپنی آرگیومنٹ یہاں سے بلڈ کی. سو انہوں نے پہلے تو ایک جائزہ لینا تھا, ایک نظریہ پیش کرنا تھا, اس میں انہوں نے یہ ماڈل یوز کیا اور انہوں نے کہا کہ جی جو بیس کو کنٹرول کرتا ہے وہی سپر اسٹرکچر کو کنٹرول کرے گا. سو ایک تو اب ہم نے مارکس کے بارے میں بات کر دی. اب کرٹکس بھی ہیں مارکس کے. Critics of the Marxist approach say that it attributes too much importance to economic factors in influencing society. اب جو تنقید کرتے ہیں مارکس کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مارکس نے بات تو اچھی کی, انہوں نے یہ کوشش کرنے کی انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو ہیو ناٹس ہیں ان کے پاس جو ہے پاور آئے, مگر انہوں نے ایک یہ مارکس کی جو اپنی تھنکنگ تھی وہ اس میں ایک یہ پرابلم تھا کہ انہوں نے اکنامکس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے. انہوں نے باقی جو پولیٹیکل سوشل فیکٹرز ایٹ پلے تھے وہ اگنور کیے ہیں اور انہوں نے ساری بات ریڈیوس کر دی ہے انٹو دا بیس, کہ بیس مینس پروڈکٹیوٹی, ہو ایور کنٹرولز دا پروڈکٹیوٹی کنٹرولز ایوری تھنگ. سو دے سے کہ دس کائنڈ آف اے تھیوری, دا مارکسسٹ اپروچ is an interesting approach, it is an important approach, it influences society, it influences culture, but it places much too much emphasis on economics. So, like we said earlier, کہ جس طرح science ہے, science places much too much emphasis on itself and it discards other disciplines if they don't use the scientific method. سو مارکس نے بھی تھیری بناتے ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی پروڈکشن جو ہے وہ ہر چیز ہے, اکنامکس جو ہے وہ ہر چیز ہے, اکنامکس ڈٹرمنز ایوری تھنگ ایلس, دیٹ از دا باٹم لائن, اینڈ جو کنٹرول کرے گا مینز آف پروڈکشن کو اور اکنامکس کو وہ سپر اسٹرکچر کو ڈٹرمن کرے گا. سو اس کی تنقید ہے کہ جی انہوں نے زیادہ ہی ایمفیسس کر دیا اکنامکس پہ, مگر دا پوائنٹ ہیئر از ناٹ ٹو ڈبیٹ فار اور اگینسٹ the Marxist approach. The fact is that the Marxist approach is still influential in the world, and it's been over a century since he came up with his ideas. And communism کو بھی اب آپ دیکھ لیں وہ رشیا میں تو اس کا زوال آئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے. سو
at the same time, what we are trying to do, this is not political science, what we are trying to do is trying to establish the fact کہ ideology جو ہے وہ واقعی ہی یقیناً cultures کے اوپر اس کا impact ہوتا ہے. And I think we have said enough and given various examples to be able to prove this fact. اب میں آپ کو ایک آخری چیز کی طرف لے کے جاتا ہوں, اور وہ چیز جو ہے وہ بیسکلی یہ ریئلائز کرانے کی کوشش ہے کہ جو ویریس فیکٹرز ہیں, جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اکنامکس اینڈ پالیٹکس ان کی لنکیج ہے, آپس میں آئیڈیالوجیز کی لنکیجز ہوتی ہیں, کیونکہ اور اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیولوجیکل کو ریلیشنز. سو آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو افیکٹ کرتی ہیں. ایک چیز اگر بڑھ رہی ہو تو دوسری چیز بھی بڑھ جاتی ہے, آپس میں ان کی اس طرح کی لنکیج ہوتی ہے. ہم بات کر چکے ہیں کہ کمیونزم جو ہے اس کو آپ پولیٹیکل آئیڈیالوجی بھی سمجھ سکتے ہیں, اکنامک آئیڈیالوجی بھی سمجھ سکتے ہیں. سو دیر از اے لنکیج بٹوین اکنامکس اینڈ پالیٹکس. دس وی آر اویئر آف. ناؤ لک ایٹ دس, لیٹس لک ایٹ دس آئیڈیا آف آئیڈیولوجیکل کو-ریلیشن in a bit more detail. All are equal before the law. ایک یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ سارے جو ہیں وہ قانون کی اور انصاف کی نگاہ میں سارے ایک ہیں, ہر کوئی ایک ہے. All are equal before the law. A theory behind current legal systems suggests that all people have equal opportunities. اب ایک اگر آپ یہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں, بہت سے کلچرز میں جہاں پر جوڈیشل سسٹمز ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہر کسی کو برابر سمجھا جائے گا, قانون کی نگاہ میں انصاف کرتے ہوئے ہر انسان جو ہے وہ ایک جیسا ہے, نہ کوئی غریب ہے, نہ کوئی امیر ہے, نہ کوئی نیلا ہے, کالا ہے, پیلا ہے, سارے ایک ہیں, انسان ہیں. اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کریں گے ان کو سزا ملے گی, اگر وہ انوسنٹ ہیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا. سو یہ ایک کلیم ہے کہ جی سارے ایکول ہیں ان دا آئیز آف دا لا. مگر آپ یہ دیکھیں گے کہ کیونکہ آپس میں آئیڈیالوجیکل انٹر کنیکشنز ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نیسسریلی ٹرو نہیں ہے. وہ کیسے؟ This is not true because the concept of private property allows some to own much more than others, and their wealth brings power and influence. The rich can even afford better lawyers than the poor. اب میں آپ کو سادی سی اس کی مثال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی اب فرض کریں کہا تو یہ جاتا ہے کہ جی قانون کی نگاہ میں سارے ایک ہیں, مگر ایک بندہ اتنا جو غریب ہے جس کو اگر اسٹیٹ کا کوئی لائر مل رہا ہے جو بالکل ہی اس کو, وہ غریب بندہ جو ہے 15 بار اس کے پاس جا رہا ہے, یا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ عدالت پہ اس کی جب ڈیٹ پڑتی ہے وہ عدالت ٹائم پر پہنچ سکے, اور دوسرا بندہ اس کے جو خلاف جو کیس ہوا ہے دوسرا بندہ جو ہے وہ اتنا امیر ہے کہ اس نے سب سے اچھا جو لائر ہے ملک کا وہ اس کی سروسز کو ہائر کر لیا ہے, تو ظاہر ہے اس کا کیس جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. سو یہ اس طرح کا پھر ایک بایس آ جاتا ہے, کیونکہ جس کے پاس زیادہ اکنامک پریسٹیج ہے, اکنامک پاور ہے, اکنامک پریولیج ہے, دیٹ پرسن ول آلسو بی ٹریٹڈ ڈفرنٹ ان سوسائٹی. سو دے آر لنکیجز بٹوین political and economic issues, and at the ideological level those who have power in the political sense also tend to have power in the economic sense. So this is this idea of correlation, ideological correlation. Now many theories of economics have been raised to an ideological status. Some notably economically based ideologies include social Darwinism, communism, laissez-faire economics اینڈ فری ٹریڈ. اب یہ میں آپ کو اکنامکس کی تھیریز کے اندر بھی مثال دے سکتا ہوں کہ کئی تھیریز ہیں جو ہیں اکنامکس کی تھیریز, بٹ ان کے ارد گرد سیاسی آئیڈیالوجیز بھی بن گئی ہیں, ان کے ارد گرد ایک طریقہ کار بھی بن گیا. جس طرح ہم نے پہلے بین الاقوامی اداروں کی بات کی تھی, تو بین الاقوامی ادارے لیزلے فیئر سسٹم جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ڈیولپنگ ممالک کو کنونس کرتے ہیں کہ ہم آپ کو تب لون دیں گے اگر آپ اپنی جو اکانومی ہے اس کو آپ لبرلائز کر دیں, اس کو کھول دیں, لیٹ دیر بی فری ٹریڈ. سو یہ
اس طرح کی اور بھی جو آئیڈیاز ہیں, اکنامک آئیڈیاز ہیں, یہ آئیڈیالوجیز بن چکی ہیں اور ان کے دنیا میں اثرات نظر آتے ہیں. کرنٹ theories of safe trade and fair trade are also economic ideologies. Fair trade یہ ہے کہ آپ بیسکلی اگر دنیا کو دیکھیں تو یو ول نوٹس کہ کئی ایسے ممالک ہیں جن کا جو پروڈیوس ہے اس کی پرائس ورلڈ مارکیٹ میں گرتی گئی ہے. کافی بینز جو ہیں افریقن ممالک ایکسپورٹ کرتے ہیں, مگر آپ اگر ورلڈ پرائسز کو دیکھیں کافی کی تو وہ اتنی گر گئی ہیں کہ جو کافی بین فارمر ہے وہ بالکل فاقے مار رہا ہے ان افریقہ. سو دے آر اے لاٹ آف پیپل ہو سے کہ جی آپ فیئر ٹریڈ رکھیں. اب کافی بینز کی پرائس کو آپ نے اتنا گرا دیا کہ جو کافی بینز اگا رہا ہے وہ اس کے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کئی آئٹمز ہیں اس کی جو پرائسز ہیں وہ اسکائی راکٹ کر رہی ہیں, اینڈ غریب ممالک کو اگر آپ ان کی ایکسپورٹس کا جائز پیسہ دیں گے تو دے ول ناٹ ریمین پور. اسی طرح سیف ٹریڈ بھی ایک آرگیومنٹ ہے. دس از آلسو این اکنامک آئیڈیالوجی. So I have tried to identify several of these ideas of free trade, of laissez-faire, and you can, as you want, I mean, you can take some of these ideologies and you can surf the net and discover more about them. I have to close the lecture for today, and I hope that it has been an interesting one for you. Basically, I have tried to show you the various linkages between ideology and culture, and to make you realize that ideology has, the way we think, has a great impact on the way that our surroundings are shaped and the way that political systems within our surroundings are shaped and influenced. And I hope that I've given you some more food for thought. I'll see you next time. Okay, Khuda Hafiz.